बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आखिर पे मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूँ, उसके बाद आखिर पे मैं आप सबके सामने जो कल बनी गाला में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ और तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो दोबारा ला रहे हैं, एक नया विजन ला रहे हैं जिसे वो टर्न अराउंड कह रहे हैं, दूसरे लफ्जों में यू टर्न। समझ रहे ना, ये वही है जो टर्न अराउंड मीन टर्न अराउंड करना है, बिल्कुल यू टर्न लेना है इन्होंने, खराबी की तरफ मामला जा रहा था। और ये वही साहब हैं जो पहले भी 2 दफा विजन दे चुके हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहां पहुंचा है। इनके मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 100 अरब डॉलर पर जानी थी, एहसन इकबाल साहब के मुताबिक, जो इनके पिछले विजन थे। तो इनके मुताबिक वो 100 बिलियन पे जानी थी, और इनकी हुकूमत के अंदर पहली दफा इन्हें शर्फ हासिल हुआ कि वो 25 अरब से 21 अरब पे गई थी। तो उधर को सफर होने की बजाय इधर को जानी थी। एहसन इकबाल साहब तो वो झूठ फ्रॉड किस्म के प्रोफेसर हैं। मैं क्योंकि प्रोफेसर रहा हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों की असाइनमेंट्स की कॉपी पेस्ट करता है नकल मार के, और उसको पता नहीं होता ये इसको साबित कैसे करना, बस नकल मार के वो बना लाता है। तो आप देखेंगे एहसन इकबाल हमेशा क्योंकि वो एक मुहावरा है, 2 मुहावरे हैं मादरत के साथ, पंजाबी के मुहावरे। एक कहते खुसरियां दे घर पुत्र जम्मिया उन्हें चुम चुम मार देता। दूसरा मुहावरा है कि अंधों में काना राजा। ये एहसन इकबाल का वो हाल है। पूरी नून लीग में ये वाहिद अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है और उन्होंने इसे ही चूम चूम मार देना है। ये जो बना लाता है वो बेचारे समझते हैं ठीक बना लाता है, तो कॉपी पेस्ट करके बना के लाता है। अब ये टर्न अराउंड आया, तो ये टर्न अराउंड का मतलब ये है कि दोबारा तबाही की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। तो एहसन इकबाल साहब दूसरों को कहते हैं कि चाय की प्याली एक छोड़ दें। आधी आधी प्याली कर रहे थे या पूरी प्याली छुड़वा रहे थे? आप एक पूरा कप एक टाइम का छुड़वा रहे थे। खुद अभी मौसूफ लाहौर से चक्कर लगा के आए हैं। नई V8 गाड़ी सरकार के मुझे पता चला है मुबैना तौर पर ली गई है, अगर नहीं ली गई तो बता दें। और इनके लाहौर के एक विजिट का जो खर्चा था वो 70 के 80 हज़ार रुपये पेट्रोल का था, सरकार के ऊपर पड़ा है। तो कुछ थोड़ी जी शर्म भी कर ले, कभी आनी तो नहीं मैनू पता है, लेकिन कदे कर ही लिया करो अगर हो सकता है। अगर नार्मल दिन मसरूफ होंगे हो तो इतवार वाले दिन तुम मेरा ख्याल फारिग होंगे हो तो शर्म करने वास्ते इतवार का दिन रख लो, कम से कम छुट्टी होंगी है उधर। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक वो हमारा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, शायद उन्होंने गुस्सा किया हो, एक वो हमारा छोटू भाई था एंकर शाहजेब खानजादा साहब, वो फेफड़े फुला फुला के अपने कद से बड़ी बातें करते थे। वो फेफड़े फुला फुला के करते थे कि LNG नहीं ले रही। LNG पहले भी कहा था, कहते थे 8 तारीख को लेते तो अच्छी होती, 9 को लेते तो अच्छी होती, 10 तारीख को लेते तो अच्छी होती। तो उनको मैंने ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट थी LNG की, उसकी 90% LNG खरीदी थी। 12 में से 11 हमने खरीदी थी। जो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब LNG पूरी दुनिया में मिलती नहीं थी, कंपनीज भाग रही थी LNG सप्लाई करने पे। उस टाइम हमने वो LNG खरीदी थी। और आज जब पूरी दुनिया LNG दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के जमाने की बात कर रहा हूं, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी। एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे, इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। ये आजकल तो बारिश हुई है तो इसलिए आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। जुलाई में जो आपके साथ होने जा रहा है वो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि 4 आपको वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितने लिए जा रहे हैं? 0। मैं उंगली जरा पकड़ लूं, बाजी मरियम वाला काम ना हो जाए, उंगली नहीं उठानी। 4 में स्कूल में टीचर बताते थे उंगली ऐसे से करके बदतमीज बच्चा बात करता है। तो 4 में से कितने? 0। एक चीज का मैं क्रेडिट दूंगा यहां पर माजरत के साथ कि, और क्लैप भी करूंगा बाजी मरियम औरंगजेब पे। बाजी, यू आर अ गुड लर्नर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताया मैंने कि आप उंगलियां घुमाती हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिल्कुल उंगली नहीं उठाई। आप देख सकते हैं 2 दफा आप उठाने लगी, आपने नीचे कर ली। तो थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अ गुड किड, यू रियली लर्न फास्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि कम अज कम आपने अपनी कोई एक गलती सुधारी है। बहुत ही बदतमीज लगती थी बाजी,
میں آپ کو سچ میں بتا رہا ہوں اتنی بدتمیز لگتی تھیں آپ کہ آپ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں نے اور لفظ استعمال کرنا تھا، آپ کیونکہ ہماری بہن ہے تو آپ بہت بدتمیز لگتی تھی. ایک آپ کی آنکھیں باہر ہوتی تھیں اور ایک انگلی باہر ہوتی تھی، تو بہت بدتمیز لگتی تھی آپ. تو تھینک یو سو مچ فار دا گڈ لرننگ. اب آگے چلتے ہیں جی. ایک ریس چل رہی ہے، بہت ہی تیزی سے ریس چل رہی ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک دو ڈونرز کے ساتھ بات کی ہے. ہم جلدی انشاءاللہ ایک سونے کا تاج بنائیں گے، وہ ڈونیشن دیں گے. 3 لوگوں کے درمیان ریس چل رہی ہے. نمبر 1 پہ ہمیشہ ہماری بڑی والی باجی مریم صفدر ہیں، پیچھے باجی مریم اورنگزیب ہیں، اور اب مفتاح اسماعیل بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں آگے کون نکلے گا. تینوں کے درمیان میں ایک ہنگم ریس ہے، اور جلدی اس کا فیصلہ ہوگا میرا خیال، اور ہوگا تو اس کو تاج پہنائیں گے. ایک دو ڈونر سے میں نے بات کی ہے کہ وہ سونے کا ایک تاج بنا کے پہنانا ہے کہ ان میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے. اگلا ہمیں پھپڑے پھلا کے کچھ لفافے بتاتے تھے، اور پاکستان کے اندر جو نون گروپ ہے وہ بھی بتاتا تھا کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے. چائنا نے 17 ملکوں کو اپنے ملک میں بلایا، جس میں ایران اور انڈیا بھی شامل تھے. ان 17 ملک میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا. پنجاب سپیڈ نہیں تھا بیچارہ. پتہ نہیں چائنا والے ڈر گئے کہ ادھر سپیڈ میں نہ نکل جائے کہیں آگے. بلائیں چائنا، سپیڈ اتنی ہو کسی اور ملک نہ جا پہنچے. سپیڈ زیادہ نا، رکتا نہیں ہے، صبح 7 بجے اٹھ کے نکل پڑتا ہے. تو پاکستان کو نہیں بلایا. ہمیں بتایا جاتا تھا آپ آئسولیٹ ہو گئے. اب میں یاد کرا دوں کہ کرونا کے بعد جو پہلے ہیڈ آف سٹیٹس ملے تھے 3، ان میں عمران خان ایک تھے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ. اب میں دوبارہ یاد کروا دوں آپ کو کہ آفتاب اقبال صاحب پاکستان کے ایک بڑے مانے ہوئے نام ہیں، سینئر صحافی ہیں. انہوں نے ابھی ایک انٹرویو لیا تھا جو بہت دیکھا گیا پوری دنیا کے اندر. اس میں آفتاب صاحب نے پوچھا تھا کہ چائنا نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو آفتاب بھائی، چائنا اس طریقے سے احتجاج کرتا ہے، یہ چائنا نے احتجاج ہی کیا ہے. چائنا جب احتجاج کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھاڑے کے ٹٹوؤں کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا ہے. حالانکہ سی پیک ان کا پوری دنیا کے اندر ایک شوکیس پروجیکٹ ہے، ایک سب سے بیسٹ پروجیکٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ کی کانفرنس ہو رہی ہو تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان نہ ہو تو اس سے بڑی پاکستان کی آئسولیشن کیا ہے. اور اس کا کریڈٹ کس کو دینا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مجھے پتا نہیں کہ چائنا نے ہمیں نہیں بلایا، اس کا کریڈٹ کس کے ذمہ آنا ہے، یہ بھی ذرا پوچھ کے بتا دیجئے گا اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے. اس کے بعد اگلی بات میں نے کرنی ہے. آپ نے کل سوات کے اندر الیکشن دیکھا. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں مراد سعید کو، سی ایم کے پی، کیونکہ وہ سوات سے ہیں دونوں، ان کی پوری ٹیم کو، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ایک الیکشن لڑا. 13 جماعتیں ایک طرف تھیں، مطلب پوری پاکستان کی سیاست ایک طرف تھی، اور پاکستان تحریک انصاف اکیلی ایک طرف تھی. سیٹ یہ پہلے جیتی ہوئی تھی اے این پی کی، اور اس کے باوجود ایک واضح برتری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹ جیتی، جس سے عوام کا واضح پیغام آیا کہ وہ امپورٹڈ حکومت سے نجات چاہتی ہے. اس کے ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو الیکشن سندھ میں بھی ہوئے 2-3 دفعہ، اور کل کے پی میں بھی ہوا. کے پی میں کسی کو ایک کانٹا نہیں چبھا، کسی نے چوں کی آواز نہیں نکالی کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا، کسی میڈیا نے کوئی دھاندلی، کوئی ریاستی وسائل کا استعمال کسی نے نہیں بتایا. اور دوسری طرف سندھ میں کیا اندھیری تھی، کتنے ہزار کے قریب تو لوگوں کو اریسٹ کر کے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، اغوا کر لیا گیا ان کو. تو ایک طرف سندھ ہے، وہاں کوئی اور قانون ہے شاید، اور ایک طرف یہ ہے الیکشن کمیشن کو بھی نظر نہیں آ رہا. عوام لیکن دیکھ رہی ہے کہ جب کے پی کے میں الیکشن ہوتا ہے تو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہوتا ہے، اور جب سندھ میں ہوتا ہے تو کس طریقے کا الیکشن ہوتا ہے. ایک پاکستان یہ ہے، ایک پاکستان وہ ہے جہاں عمران خان کی حکومت ہے. اس سے آگے میں بات کروں گا. کل باجی نے دوبارہ بات کی ہے، کل پرسوں میں ویڈیو کھیلنا ہے. باجی جی، میری پیاری مریم باجی، آپ ایسا نہ کریں. آپ کو کچھ لوگ ظاہری بات ہے لیڈر بھی مانتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی والدہ ہیں، آپ اپنے والدین کی بیٹی ہیں، آپ اپنے نواسیوں کی نانی ہیں، آپ کسی کی خالہ ہیں، آپ کسی کی پھپھو ہیں. بہت ہمارے لیے بھی، ہماری بھی بڑی ہیں آپ، بہت عزت کے مرتبوں پہ ہیں آپ، اور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں کہ عورت ہونے کے ناطے. یہ ویڈیو والی باتیں نہ کریں. باجی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے مریم باجی، کبھی ساس بھی بہو تھی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے 35 سال حکومت کی ہے اس ملک کے اوپر. اگر آپ نے 3 سال والوں کی فیک ویڈیوز ڈالنی ہے تو آپ کے چچا کی تو سپیڈ بہت تھی. پنجاب سپیڈ کی تو ہر کام میں بڑی سپیڈ ہے، تو بڑی سپیڈ تھی. یقین کریں کہ مٹیریل بھرے پڑے ہیں، ویڈیو سینٹر بنے پڑے ہیں.
نہ کریں, لوگوں کے بچوں کی تربیت بری ہوگی. آپ میری بہن ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں, سیاست کریں, یہ والے کام نہ کریں, ویڈیو شیڈیو نہ کھیلیں, یہ کام پرانا ہو گیا, اس سے اب آگے نہیں ہونا. آگے میں نے بات کرنی ہے جو میں نے پھر کوئکلی بنی گالا پہ آنا ہے, جو سچویشن ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر آئینی کام کیا, دوبارہ آئین لکھنے کی کوشش کی گئی. ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف تھا. ایک ایسا کام کیا جس میں دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا. بار بار ان سے التجا کی گئی لیکن نہیں سنا گیا. ہم شکر گزار ہیں, آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی اور یہ طے ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا معاف کیجیے گا, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ غیر آئینی کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن, آج عدالت کے اندر وہ صحیح ثابت ہوا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن ہو. اب نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا, لیکن یہ جو اتنے دن ہماری حق تلفی کی, اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک معذرت کی شکل میں دینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں وہ ہمارے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنیں گے اور اب جا کے اگلی عدالتوں میں اپیلیں دائر نہیں کریں گے, بلکہ اس میں معذرت کر کے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, کیونکہ یہ ایک غیر آئینی کام ہے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے یہ ان کو پتا ہے, ان کے رب کو پتا ہے, اور وہ نال بوٹے نو بھی پتا ہے, تو پوری پبلک نو پتا ہے. اچھا, اگلی بات کرتے ہیں. ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف تو اکانومی تباہ کی ہے, ایک طرف تو آپ کے سامنے دو چیزیں چلی ہیں یہاں پر دبا دب. ایک تو باجی مریم اورنگزیب کی انگلی چلی ہے, جو اب ان کی مہربانی, میری تنقید کہہ لیں, میرا سبق کہہ لیں ایز اے پروفیسر, وہ مان گئی ہیں, اب انگلی اٹھانا بند کر دی انہوں نے, کل نہیں اٹھائی. تو ایک تو وہ کام ہوا ہے کہ ان کی انگلی چلی ہے, اور دوسرا سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی ہے, تیسرا بجلی کے بل بڑھے ہیں, چوتھا پیٹرول اور ڈیزل بڑھا ہے. ابھی 50 روپے کی لیوی لگ رہی ہے, تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 70 روپے یا 50 روپے لیٹر تک بڑھے گا اگلے آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر. تو ہماری چیخیں نہیں, ہماری شاید چانگریں نکلیں گی اب عوام کی, چیخوں سے کام آگے نکل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہمارے دوست میڈیا کے اندر جو میں نے پہلے کہا پھپھڑے پھلا کے ان کے حق میں تب تقریریں اور کیا کرتے تھے, آج کل ذرا سائلنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں ذرا بیٹری چارج کر لیں تھوڑی بہت. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے, کسی اور دن شرم نہیں آتی تو سنڈے والے دن کر لیں, صبح صبح کافی کا کپ پئیں, اس کے ساتھ شرم کر لیں. اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کوئی دوپہر کے ٹائم کر لیں, کوئی ایک ٹائم نکال لیں جس میں آپ کر لیں, اپنے کمرے میں بیٹھ کے آئینے کے سامنے اکیلے کر لیں, کر ضرور لیں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے اس کے لیے. تو جو تباہی ہوئی, لیکن جو قانون سازی کی گئی وہ کس پہ کی گئی؟ 1100 ارب روپے اپنی چوری کے بچانے کے لیے قانون سازی کی گئی. مین نیب کو بند کر دیا گیا. اب اپنی بیویوں کے نام پہ پیسہ رکھو, اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ رکھو, مقصود چپڑاسی کے نام پہ پیسہ رکھو, کوئی نہیں پوچھ سکتا. 2 نمبر پیسہ اکاؤنٹ میں ڈالو, بعد میں نکال لو, 100 روپیہ اس میں رہنے دو, حساب صرف آخری 100 روپے کا ہوگا. اس لیے یہ والے قوانین لائے گئے, اور اس کے ساتھ کون سے قوانین لائے گئے؟ میرے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ سے محروم کرنے کا, ای وی ایم مشین کو محروم کرنے کا. تو ہر وہ قانون سازی کی گئی جس سے عوام کی حق تلفی ہو, اور ہر وہ قانون سازی کی گئی جس سے پنجاب اس کے پورے چور ٹبر کو فائدہ ہو, ساری شریف ڈائنسٹی کو فائدہ ہو. ہر طرح سے چن چن کے قانون, وہی جو عمران خان سے این آر او مانگا جاتا تھا, وہ کیا گیا. اس کے بعد جو میں اگلی بات کروں گا وہ میں نے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اکثر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج مخالف ہے, اور یہ اب اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ نیریٹو بڑی تیزی سے آئے گا. یہ کچھ لوگوں کے فائدے میں ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ بات کوئی ہمیں یہ بات کوئی فوجی کہے, ہمیں یہ بات کوئی صحافی کہے, ہمیں یہ بات کوئی سیاستدان کہے, ہمارا اس کو ایک ہی جواب ہے کہ فوج ہمارے دل کے اندر رہتی ہے, نہ کسی ڈر کی وجہ سے, نہ کسی مصلحت کی وجہ سے. ہم پاکستانی ہیں, پرو پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی. ہم نون لیگ نہیں ہیں. ہمارے پاؤں جلیں گے تو فوج کو گالی دیں گے, ہمارے پاؤں جلیں گے تو ڈان لیگ کریں گے, ہمارے پاؤں جلیں گے تو واشنگٹن میں خط لکھیں گے. یہ فوج ہمارا فخر ہے, اس کے شہید ہمارے فخر ہیں. عمران خان سینہ تان کے اپنی فوج کے دفاع میں پہلے بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. تو جو فوج ہے وہ ہمارا فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس لیے یہ جو ایک نیا نیریٹو یہاں پہ دیا جانا ہے معاف کیجیے گا, یہ جو نیا نیریٹو یہاں دیا جانا ہے آنے والے دنوں میں, ہمیں پتا ہے یہ دینے کی تیاری ہے کہ جو عمران خان کی سیاست ہے وہ فوج مخالف ہے, پاکستان مخالف ہے. ایک سوال دا جواب دیو ذرا, امریکہ نے یہاں جو کیا یا کسی اور ملک نے کیا,
امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا حق ہے اپنی فارن پالیسی کا آبجیکٹو رکھنا. اگر امریکہ کسی ملک کو چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کرے یا اس طریقے سے کرے, ان کا حق ہے, وہ ایک ملک ہے. ہندوستان چاہتا ہے, ان کا حق ہے اپنی فارن پالیسی بنانا. اسرائیل چاہتا ہے, ان کا حق ہے. کوئی اور ملک دنیا کا, روس چاہتا ہے, برطانیہ چاہتا ہے, ارجنٹائن چاہتا ہے, کوئی ملک چاہتا ہے, ان کا حق ہے اپنی فارن پالیسی کو جس طریقے سے بھی بنانا چاہے آبجیکٹو. عمران خان اور ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی سوچا, یہاں پر کس کس نے ان کی مدد کی. ہمارا تو آبجیکٹو یہ ہے نا کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہو. امریکہ کا آبجیکٹو یہ کہ ایسی خارجہ پالیسی ہو امریکہ کی جو امریکہ کے عوام کے حقوق میں ہو, باقی بھلے کسی کے ہو یا نہ ہو, امریکہ کے عوام کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا, جو بالکل جائز بات ہے, ان کا حق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی فارن پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو, اور اگر کسی نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف فارن پالیسی بنائی ہے, آج جو چائنا میں ہمارے ساتھ ہوا اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے, پوری دنیا سستا تیل لے رہی, ہم نہیں لے رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے, ہم نہیں ہل سکتے. ہمارے گلے میں, ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, ہم غلام ہیں, ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو یہ کس نے کیا, عوام کو پتا چلے. یہ اندر خانے جو باتیں کرتے, کھل کے بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا ہے, کس نے کیا. اگر آپ نے ایک بہادری سے فیصلہ لیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سوال کریں, آپ سینہ تان کے اس کا جواب دیں. آپ کہیں کیا, ہو سکتا آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہو, عوام کے سامنے رکھیں, عوام کو پتہ چلے یہ فیصلہ کیا کیا. اس کے بعد جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امپورٹنٹ بات کروں گا, جو بنی گالا سے ریلیٹڈ کل ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے اوپر آؤں گا. اس سے پہلے آخری بات کہ کل ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ اے آر وائی نے اپنی سکرین بیچ دی. میں اے آر وائی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میں پاکستانی عوام کا سپوکس پرسن ہوں. پچھلے 2 ویکینڈ پہ میں نے ریٹنگ نکلوا کے دیکھی, 63% پاکستان کی عوام اے آر وائی دیکھ رہی تھی, 63%. اور باقی پاکستان کا, معذرت, 67%. 67% عوام اے آر وائی دیکھ رہی تھی, باقی تمام چینل اور دوسرا سارا میڈیا دیکھ رہی تھی. وہ جو باجی مریم کو میں بتا رہا ہوں, جو ڈرامے چلتے ہیں نا, کبھی ساس بھی بہو تھی, وہ سارے, وہ جن میں سارے شادیاں ہو رہی, گوسپ ہو رہی, اس میں بڑی توجہ ہوتی تھی ہماری پوری قوم کی. اتنا آپ لوگوں نے قوم کو لوٹا اور تنگ کیا کہ ہماری بہنیں, مائیں, خالائیں, پھپھیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, وہ اپنے ڈرامے چھوڑ کے اب تم لوگوں کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں سارے. تو میری باجی, اے آر وائی نے اپنی سکرین واقعی بیچ دی ہے پاکستان کی 68% عوام کو. پاکستان کی 68% عوام جو دیکھنا چاہتی ہے اے آر وائی, وہ دکھا رہا ہے. تو اے آر وائی نے کیا بیچا ہے, اس کا آپ حساب جیو ٹی وی سے لے لیں, جن کے آپ مقدمے لڑ رہی ہیں. ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اے آر وائی کی لیگل ٹیم کیوں ابھی تک چپ کر کے بیٹھی, نکمی ہے یا کیا بات ہے, کہ ان کو تو جا کے توہین عدالت کرنی. یہ کہہ رہے ہیں عدالت مینج کی, اس کا مطلب عدالت خریدی ہے. مینج کیسے ہوتی ہے, خریدی جاتی ہے. یا فون ہوتا ہے, جیسے جسٹس قیوم کو ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ملک قیوم کو, تو کیا فون ہوا ان کا کہنا ہے یا خریدی گئی ہے. تو یہ توہین عدالت کی ہے مریم اورنگزیب نے, یہ کہہ کے کہ عدالت مینج کی, عدالت کے فیصلے کے خلاف جیو ٹی وی کے حق میں وہ پریس کانفرنس کی ہے. وہی جیو ٹی وی جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے. تو اس لیے یہ بات آپ ہمیں نہ بتائیے. میں آتا ہوں بنی گالا کی طرف, جو انسیڈنٹ ہوا کل. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا, اس کے بارے میں جو بھی جس طرح بھی اس کو خریدا گیا, جہاں جہاں وہ جاتا رہا بچہ, اب اس کو مار پیٹ کے اس سے بیانات دلوائے جائیں گے. اسی لیے بلا کے, میڈیا کے کچھ دوستوں کو نہیں کل بلا سکا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن وہاں پر کوئی چینلز کو پک اینڈ چوز نہیں کیا گیا. وہاں سما ٹی وی بھی موجود تھا, وہاں پر دنیا ٹی وی بھی موجود تھا, وہاں پر ایکسپریس بھی تھا, اے آر وائی بھی تھا, وہاں پر 92 بھی تھا, وہاں پر 24 چینل بھی تھا. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ حکومت مخالف چینل نہیں تھے یا حکومت کے ساتھ والے نہیں تھے, ساری طرح کے چینل تھے. لیکن کچھ دوست رہ گئے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سامنے آپ سب نے انٹرویو لیا, بعد میں کہا گیا اس کا دماغی توازن درست نہیں. وہ میرا خیال آپ نے انٹریکٹ کیا, آپ کو پتا ہے. اب مجھے لگتا ہے جس نے کہا ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں, اس کو یاد نہیں کہ حکومت ہماری بھی آنی ہے, آپ نے ادھر ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کسی کی توہین کریں گے نا شہری کی, یہ کہہ کے آپ کا دماغی توازن درست نہیں, آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے, تو یقین کریں آپ کا بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور ہم رانا ثناء اللہ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کوئی اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی انتقامی کارروائی کریں. لیکن کم از کم آپ کا یہ بیان دینے یا دلوانے کی وجہ سے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ضرور ریفر ہو سکتا ہے آپ کے دماغی توازن کا, کہ آپ ایک صحت مند شہری کو پاگل قرار دے رہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بنی گالا کے انسیڈنٹ میں, جس پر آپ نے توجہ دینی ہے, آزاد صحافی جو ہے وہ اس پر توجہ دے گا. میں ایک سنٹینس کہنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ نے خود سے ہی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے.
یہ جو لڑکا جسے ہائر کیا گیا، جسے پیسے دیے گئے، جسے خریدا گیا ڈیوائس، میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیوائس بارودی بھی رکھی جا سکتی تھی، پہلے مرحلے میں تو ڈیوائس دی گئی ریکارڈنگ کی، وہ ڈیوائس کیا تھی آپ کے سامنے رکھتی، وہ کس طرح ریکارڈنگ کر سکتی ہے، کتنے کتنے گھنٹوں کی، 48 گھنٹے کی ریکارڈنگ اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ سب کچھ ٹویٹر پہ آپ کو دے دیا گیا، اس کا انالیسز آپ کے سامنے ہے، اور وہ کس طرح کے لوگوں کے پاس وہ ڈیوائس ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کڑی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بچے کو، اس لڑکے کو جو 23 سال کا ہے، 22-23 سال کا، اس کو ہائر کیا گیا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ یہ میں بہت امپورٹنٹ بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جب بیرونی سازش چل رہی تھی، بیرونی سازش کا بٹن ٹرن آن ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کو خریدا گیا تھا، یہ اپوزیشن میں نہیں خریدا گیا، یہ تب، اور ہمارے پاس اس کا فون ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کس تاریخ کو اس کو خریدا گیا۔ پہلی دفعہ اس کو خریدا گیا جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اب صحافیوں نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ کون خرید رہا تھا اس ٹائم، اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کون شراب کی بوتلیں دے رہا تھا، کون پیسہ دے رہا تھا، کون اس کی جاسوسی کروا رہا تھا، اور اگر اپنے ملک کے خلاف ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیا آئین اور قانون کے تحت کوئی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو یہ میں صحافیوں پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن یہ بات میں قوم کو بتا دوں کہ یہ تب سے ہو رہا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس چیز کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ میں نے اس لیے جواب دیا کہ کل پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس تو تفصیل نہیں وہاں کون سے ملازم ہیں، تو آپ کے پاس تفصیل تھی، وزیر اعظم کے وقت پر یہ سب کچھ شروع ہوا، اس ٹائم آپ کے پاس تفصیل بھی تھی، اور آپ کی ہی کسٹڈی میں ان کی ساری سیکیورٹی بھی تھی۔ معذرت جی، اور اس ٹائم یہ کام کیا گیا۔ تو میں اس کے اوپر جو باقی شواہد تھی وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ میں صرف پولیس، ہماری پولیس کے اندر ہمارے بھائی ہیں، اسلام آباد پولیس کے جوان، اس کے سارے افسران ہمارے بھائی ہیں، چند ایک لوگ جو وہاں پولیٹیکل سیل بنا ہوا ہے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کیجیے۔ ایک جرم ہوا ہے، ہم نے وطن کی محبت میں، ہم نے اپنی باؤنڈریز، جو میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارا کوئی ادارہ بھی ہو، صرف فوج ہی نہیں، کوئی اور ادارہ بھی ہو، پولیس ہو، کوئی اور ادارہ ہو، ہم ایک خاص لیول سے اوپر اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ معذرت جی، اگر ہمارے ملک میں اگر ایک پارٹی ایک نئی روش ڈالنا چاہتی ہے، اور وہ یہ روش ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ ملکی مفاد میں اپنے اوپر جو ان کو تکلیف ملی ہے، کوئی زخم ملا ہے، اس کو وہ برداشت کر رہی ہے اور زیادہ نہیں بول رہی، تو پھر تسی بھی تھوڑی جی شرم کر لو۔ اگر آپ ایسے بیان دیں گے تو واپس، ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کیس میں، بڑے شواہد ہیں، بڑے ثبوت ہیں، آواز، وائس نوٹس تک ہیں، کس کس دفتر میں گئے اس سب کی ڈیٹیل ہے۔ ان دفتروں کے آگے پیچھے کو ہمارے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، مین کوئی حکومتیں ہمارے پاس تھی، وہاں کی سی سی ٹی وی بھی نکلوا لی گئی ہے، وہ سارا کچھ میچ بھی ہو گیا ہے۔ نہ کریں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ کریں، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ ہم نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم نون لیگ نہیں ہیں، نون لیگ والی کرتوتیں ہم نے نہیں کرنی۔ عوام کو بتانے کا مقصد صرف اس لیے تھا کہ اس لڑکے کو مار نہ دیا جائے، اسے ریموو نہ کر دیا جائے۔ عمران خان نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ عمران خان غریب کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوتا۔ عمران خان کا کیس ہمیشہ ظالم اور ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو غریب کا حقوق سلب کرتا ہے۔ عمران خان نے لنگر خانہ ہو، شوکت خانہ ہسپتال ہو، نمل یونیورسٹی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ غریب کے لیے بنائی۔ عمران خان غریب کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ جب ہم نے معاف کر دیا تو آپ اس کے پورے گھر والوں کو آپ زد و کوب کر رہے ہیں، اس کا بھائی ہمیں فون کر رہا ہے، کل سے آپ صحافیوں سے چھین کے لے گئے آپ اسے، اس لڑکے کو، اور آپ اس کی مار پیٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جس میں وکٹم پارٹی ہے، ہمیں تو پتا تھا آپ نے، یا تو پھر پکڑیں جن کو پکڑنا ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا، ادھر تو آپ نے جانا نہیں، غریب کو مار رہے ہیں آپ، تو غریب کو نہ ماریں۔ اگر ہمت ہے، اگر آپ واقعی صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاتے ہیں اور آپ میں ہمت ہے، تو پھر جائیں، جس نے یہ کام کیا ان کی انویسٹیگیشن کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک غریب بیچارہ جو خاکروب ہے اس کے اوپر یہ سب کچھ نہ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کی موجودگی میں اور سارے صحافیوں کی موجودگی میں جاسوسی پیش ہوا۔ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ کوئی اے آر وائی کا رپورٹر آ کے یا اس نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا یا کوئی تفصیل نہیں کی، یہ اے آر وائی کے رپورٹر کا کام تھا یا ان کا اپنا کام تھا؟ یہ اتنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے
वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के एक एसपी बैठे थे, जब वो सारा आधा पौने घंटे का आप लोगों ने, मैंने सारी उनकी वीडियो भी मौजूद है। मैं दोबारा कहूँगा आईजी इस्लामाबाद से आप ऐसा ना करें, ये दुरुस्त नहीं है जो आप कर रहे हैं। आपका पैगाम भी आया था किसी तरफ से कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, आप लोग मेरे पर तनकीद कर रहे हैं। हम छुपे हुए पैगाम नहीं भेजते आईजी साहब, आपको मैं कैमरे पे पैगाम वापस दे रहा हूँ। हम भी आपके मुखालिफ नहीं हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन और कानून के तहत काम करें। ये कल आपने जो किया इस पर आपकी उसी ट्विटर अकाउंट से आप लोगों की माजरत आनी चाहिए। आपका एसपी बैठा हुआ था वहाँ पर और आपके एसपी साहब देख रहे थे ये सारा कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद आपका एक चैनल को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश करना, इस सारे को ये करने की कोशिश करना कि जैसे किसी एक चैनल ने ये काम किया है, ये गलत हरकत है, गैर कानूनी हरकत है और हम आईजी साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको करेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, तो ये भी बता दें कि किस इदारे की जानिब से उससे जासूसी का काम दिया गया है, और दूसरा जब लोगों ने माफ कर दी है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई या किसी इदारे की जानिब से जासूसी का किया गया है वो कौन एक्शन लेगा? ना देख के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर ये आप कहेंगे कि खान साहब ने दोबारा जलसा करने का ऐलान किया, आज ये रहनुमा भी इस्लामाबाद इस्लामी के पास गए, कहा जा रहा है कि शायद जलसा करने की इजाजत भी दी जाएगी या मुकाम तब्दील किया जाएगा, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, जो परेड ग्राउंड है इस्लामाबाद का, उसमें बहुत सारी जमातें जलसा कर चुकी, हमें भी पहले दी जा चुकी। सबसे सेफ जगह है, अदालत के फैसले मौजूद हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असम्बली के बारे में, फ्री असम्बली के बारे में। तो मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे ही मीडिया की मोशगाफियाँ कोई ना रोक सकेगा, ना इसको कोई रोक सकता है और ना ये रुकेगा। आप रोकेंगे तो फिर और तरह का रिएक्शन आएगा। तो हम पुरअमन अपना करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसा, पुरअमन बात करने पे। इस मुल्क में एक आइन और कानून है, मुल्क किसी के फुफा का नहीं है, सबका मुल्क है। कानून और आइन के तहत जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सिंध में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने देखा कि एक खातून जामा हुई, जख्मी भी हुए लोग। अभी पंजाब के जो 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है तो हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी है सियासी तौर पर। अब ये इलेक्शन पुरअमन करवाना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन बीइंग अपोजिशन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा कोई बड़ा इकदाम करना चाहिए जिससे मेक श्योर हो सके कि ये 20 इलेक्शन जो होने जा रहे हैं ये पुरअमन और शफाफ हो सके? असल में सिंध के अंदर चचा खान की हुकूमत है, तो क्योंकि सिंध के अंदर चचा खान की हुकूमत है इसलिए वहाँ पर आइन और कानून डिफरेंट है। सो सिंध के अंदर जब आवाम ज़्यादा निकलता है तो वोट ज़्यादा पड़ता है, जब वोट ज़्यादा पड़ता है तो वो पीटीआई को ज़्यादा पड़ता है, जब पीटीआई को ज़्यादा वोट पड़ता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है, जब हमें ज़्यादा पसीना आता है तो फिर हम ज़्यादा धांधली करता है और जुल्म करता है। तो सिंध के अंदर ये चल रहा है, ये बेशर्मी चलती रहनी है। आपके सवाल मेरे जवाब से ये नहीं हटनी, ये बेशर्मी की इंतहा है और ये अवाम ने इनका एहतसाब करना है। हर फ़िरौन के लिए मूसा आता है, इनके लिए इमरान खान आ चुका है और इंशाअल्लाह अब सिंध की आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। इधर तो बैरूनी साजिश अब आई है, सिंध में तो बैरूनी साजिश बड़ी देर की चल रही है। वो तो फ्रेंचाइज है ना बाहर के, बिलावल भाई तो वो तो बाहर के फ्रेंचाइज हैं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल मिशन पे वो आए हुए हैं, ना यहाँ की ज़ुबान समझते हैं। तोशा खाना उनका टुचा खाना है, तो वो टुच्चे किस्म के लीडर हैं वो, तो उनको करने दें जो वो काम करते हैं। आपने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जासूसी होती रही, तो एजेंसियां इमरान खान के नीचे थी, क्या किसी ने बताया नहीं कि ये काम हो रहा है? रहन दे, तुम ही गायब हो जाएगा इत्थों बाहर निकल के, जान दे मेरा वीर, घर जाना है तू। खाला मेरी इंतजार करती होएगी तेरा है, अज घर चिकन शिकन भी पक्या होएगा, लात वाली बोटी तेरी रखी होएगी खाला ने, फिर रोएगी मासी मेरी, ना कर मेरा वीर। बहुत शुक्रिया।